नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया में आज तारीख लिखी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया का जो आइकॉनिक ब्रिज है, सिडनी हार्बर ब्रिज, वहां पर इतना बड़ा मजमा जमा हो गया है कि तारीख में इतना बड़ा मजमा जमा नहीं हुआ। यूरोप में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हमने देखे हैं, लेकिन ये वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट प्रोटेस्ट है जो आज हो रहा है। और फिर ऑस्ट्रेलिया के तनाजुर में ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है जो वहां पर हो रहा है। बहुत बड़े स्पीकर अराउंड द वर्ल्ड जो है वो वहां पर जमा हुए हैं और एक तारीख जब वहां पर हम देख रहे हैं। और फलस्तीन की सपोर्ट इस हद तक चली जाएगी ये इजराइल ने कभी सोचा नहीं था। और सैंक्शंस, डिवेस्टमेंट्स, ये सारा प्रेशर जब वो गवर्नमेंट्स के ऊपर आ रहा है कि वो जो प्रैक्टिकल इकदाम हैं वो इजराइल के खिलाफ उठाएं और जो फ़लस्तीनी रियासत की रिकग्निशन है उसको मज़ीद आगे जो है वो बढ़ाया जाए। इसी दरमियान नाज़रीन, मज़ीद दर्जनों केसेस ऐसे सामने आए हैं कि इजरायली फ़ौजियों ने अपनी जानें ली हैं। आज मज़ीद ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिस बात का सबूत है कि इजराइल जो एक लंबी जंगों का इरादा रखता है उसकी फ़ौज इसको सस्टेन नहीं कर सकेगी। और ऑलरेडी अगर हम देखें तो तमाम अस्करी महाजों पर इजराइल को शिकस्त हुई है और वो आखिरकार स्टारवेशन का जो वेपन है वो इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने कहा है कि वो प्रिपेयर्ड हैं और एस्टिमेट कर रहे हैं कि जंग दोबारा किसी भी वक्त जब शुरू हो सकती है। स्टीव विटकॉफ जो है वो इजराइल के अंदर मौजूद है और ऐसा लग रहा है कि मुकम्मल एक कवर अप देने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और फ्रॉम द डे फर्स्ट अमेरिका की पॉलिसी यही रही है कि वो अपने आप को थोड़ा सा डिटैच तो रखता है इजराइल से, लेकिन वो एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। दरमियान वो कभी मेडिएटर बन जाता है, कभी जो है वो एयर डिफेंस आकर डिप्लॉय कर देता है, मुकम्मल असलहा मनी। तो यानी कि ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है कि जेनोसाइड को आगे कंटिन्यू कैसे रखना है। तो ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है कि कैसे डिप्लोमेटिक शील्ड देकर रखनी है। तो आप देखें कि जो इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ उसको डिफ्यूज करने की कोशिश है कि स्टीव विटकॉफ जब 5 दिनों से इजराइल में बैठा हुआ है, कभी कहता है कि यहाँ पर कोई स्टारवेशन नहीं है, कभी कहता है कि यहाँ पर कोई जेनोसाइड नहीं हो रही, ठीक है ना। तो ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है। बेन गवर जो है वो आज 3000 सेटलर्स को लेकर मस्जिद अल-अक्सा में दाखिल हो गया है। 3000 सेटलर्स के साथ बेन गवर जब दाखिल हो गया और उसने कहा गजा पर भी कब्जा होगा, वेस्ट बैंक पर भी कब्जा होगा और वी विल रूल वेयर एवर वी वांट। तो ये यहां पर सूरत हाल वाज़ेह है। इससे पहले हम आपके सामने ये रिपोर्ट रख चुके हैं कि नेतन्याहू ने बेन गवर को ये इन्फॉर्म कर दिया है कि बहुत जल्द गजा का जो डिपोर्टेशन प्लान है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और आज यानी बेन गवर 3000 सेटलर्स के साथ अल-अक्सा में दाखिल हुआ है। वहां पर उसने टेंपल बनाने की भी धमकियां लगाई हैं और साथ कहा कि गजा से जो हम डिपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़े हम डिसाइडिंग वीक्स में इस वक्त पहुंच चुके हैं और कुछ बहुत ही भयानक जो है वो तेजी के साथ मिडिल ईस्ट से टकराने की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, अब नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में जब गजा में स्टारवेशन है, जब मिडिल ईस्ट बड़ी जंगों के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है और एक तरफ पैरेलल सीज फायर की एफर्ट्स हैं, अभी तक जारी हैं, दुनिया में बढ़ता हुआ प्रेशर है, दुनिया की गवर्नमेंट्स के मुख्तलिफ इक़दाम हैं। तो एक रास्ता सीज फायर का है, दूसरा रास्ता कॉन्टिन्यूस वॉर्स का है। तो सवाल यही है कि व्हाट्स नेक्स्ट। अब इस सूरत हाल में आगे भाई क्या होगा। तो देखिए, 2-3 बातें समझना बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो यह है कि सारी जो बॉटम लाइन अगर समझे कि ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसकी बॉटम लाइन क्या है, इसके कोर, इसकी बुनियादी चीज क्या है, वो ये है कि इजराइल वांट्स अ ग्रेटर इजराइल। उनका पहले दिन से जो पर्पस था, अब पिछली सेंचुरी के शुरू में भी चले जाएं और जो उनके अर्ली ज़ायनिस्ट लीडर्स थे वो इस पर खुलकर बात किया करते थे कि उनका जो बुनियादी प्रोजेक्ट है वो ग्रेटर इजराइल का है और ग्रेटर इजराइल के लिए उनको गजा लेना है, उनको वेस्ट बैंक लेना है और तमाम इस वक्त यानी जो तमाम फ़लस्तीनियों को एक तो गजा से ड्राइव देम आउट करना है और इसी तरह वेस्ट बैंक से उनको यहाँ डिपोर्ट करना है। जो ज़ायनिस्ट लीडर्स थे जैसा कि बेन गोरियन है, बेन गोरियन एयरपोर्ट का नाम आपने सुना है, तो ये इजराइल का पहला प्राइम मिनिस्टर था और वो खुलकर ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के बारे में बात किया करता था। तो जो अर्ली ज़ायनिस्ट लीडर्स हैं उसी के मुताबिक ये देखें, ये सारी चीज़ लिखी हुई है, उसी के मुताबिक ये उसको इंप्लीमेंट कर रहा है नेतन्याहू और ये सारा इंतहा पसंद टोला। तो इनके मुताबिक ग्रेटर इजराइल क्या होगा, पॉपुलेशन उसमें कौन सी होगी, उनके मुताबिक अगर कम से कम जो है वो 80% इजरायली होनी चाहिए और अगर 20% यहां पर पैलेस्टीनियंस बच भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, 20% पैलेस्टीनियंस उनको बॉर्डर्स के ऊपर बसा दिया जाएगा। तो कम से कम 80%। आइडियल तो ये है ज़ायनिस्ट लीडर्स के मुताबिक कि 100% जो पॉपुलेशन है वो इजरायली होनी चाहिए, लेकिन अगर 20% इंडिजिनस पीपल हो भी जाएं तो उसका मसला नहीं है। इस वक्त अगर आप नोट करें तो पॉपुलेशन कितनी है, 7 मिलियन इजरायली हैं
اور 2 ملین جو ہے وہ غزہ میں پیلسٹینینز ہیں, 3 ملین پیلسٹینینز ویسٹ بینک میں ہیں, اینڈ 2 ملین پیلسٹینینز اسرائیل میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے پاس اسرائیلی سٹیزنشپ ہے اور ان کو بارڈرز, تو یہ 7 ملین ایکول ٹو 7 ملین ہے. تو یہ کیا ہے, یہ جو موجودہ اسرائیل ایگزسٹ کرتا ہے اس میں آبادی کی ریشو کیا ہے, 7 ملین ان کے ہیں, 7 ملین ان کے ہیں. تو اب آپ بات سمجھ رہے ہیں, یعنی وہ آبادی کو اس ریشو پر لانا چاہتے ہیں, یا 80-20 یا 100% اسرائیلی ہوں گے. تو ایک طرف غزہ سے ان 2 ملین فلسطینیز کو نکالنا ہے, اور اگر آپ نوٹ کریں تو ویسٹ بینک میں اسی منصوبے کے تحت تو کام جاری ہے. روزانہ سیٹلرز وہاں پر حملے کر رہے ہیں, گھروں کو جلا رہے ہیں, سچویشن کو وہاں بھی ان لیویبل بنا رہے ہیں, روڈز کو توڑا جا رہا ہے, واٹر سپلائز کو توڑا جا رہا ہے, ان کی جس چیز کے اوپر اکانومی بیس کرتی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. تو وہاں بھی سسٹمیٹک ڈسٹرکشن اس طرح کی ہے کہ پہلے فلسطینیوں کو انٹرنلی ڈسپلیس کیا جا رہا ہے, اور وہاں پر بھی ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پیلسٹینینز ان پچھلے مہینوں میں ڈسپلیس ہو چکے ہیں انٹرنلی, اور وہاں پر جو سیٹلمنٹ ایکسپینشن کا منصوبہ ہے وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ ان کا بنیادی منصوبہ ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ کیا ہے جو اسرائیل کو درپیش ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ فلسطینی جینوسائیڈ, ایتھنک کلینزنگ, سٹارویشن, بومبنگز, کلنگز, اس سب کے باوجود اپنی زمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اپنی ہولی لینڈ کو چھوڑنے کے لیے ابھی تک فلسطینی جو ہیں اس وقت تیار نہیں ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, ٹرمپ نے کہا والنٹری مائگریشن, نتنیاہو یہ صبح شام کہہ رہے ہیں والنٹری مائگریشن, آپ کو اچھے گھر بنا کر دیں گے. تو فلسطینی اپنی لینڈ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور ساتھ جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو جو بھی کرنا ہے وہ شارٹ ٹائم میں کرنا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل پریشر جو وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جو ممالک ناظرین یہاں پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کو, جو کہ بنیادی پروجیکٹ ہی گریٹر اسرائیل پروجیکٹ تھا, یہاں تک رہنا ان کا مقصد نہیں تھا, تو وہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کو ختم کر رہے ہیں, ابنڈن کر رہے ہیں, اور لگام ڈال رہے ہیں اسرائیل کو. فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے. اس لیے یہ جو ہے نا حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں جب فلسطینی ریاست کی جب بات کی جاتی ہے, کیونکہ ان کی جو اسکرپٹ ہے اس میں فلسطینی ریاست فرام دا ڈے 1 نہیں تھی. یہ تو ٹرو سٹیٹ بس ویسے ہی ایک انہوں نے رکھا ہوا تھا نا اپنی ایکسپینشن کرنے کے لیے, تو یہ پارٹ آف دا اسٹریٹجی تھا. اچھا, دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل کی 3 آئیڈیالوجیز ہیں, باٹم لائن آئیڈیالوجیز ویسٹ کی سمپتھی لینے کے لیے. پہلی کہ ہم چوزن پیپل ہیں, دوسری ہم آل ٹائم وکٹمز ہیں, دیکھیں اسرائیل کیا پلے کرتا ہے, وی آر دا وکٹمز. تیسری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ویسٹ اور اسرائیل کا انٹرسٹ ایک ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تینوں آئیڈیالوجی, خاص کر جو پہلی 2 آئیڈیالوجیز ہیں, یہ تو چیلنج ہو چکی ہیں. چوزن پیپل اور جو وکٹم جو کارڈ ہے وہ دونوں ڈسٹرائے ہو چکے ہیں. جو تیسری ہے یعنی کہ میوچل انٹرسٹ ہے, جو اسرائیل کا مفاد ہے وہی ویسٹ کا مفاد ہے, اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں ویسٹ کا مفاد ہے, یہ ابھی وہاں پر ڈیبیٹیبل ہے. کہیں کہیں پر یہ ڈیمیج ہو چکی ہے, کہیں کہیں پر یہ موجود ہے, اور امریکہ کی صورت میں تو یہ بالکل اسی پیور فارم میں موجود ہے, ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کی سطح پر. نیچے تو تبدیلی آ رہی ہے لیکن گورنمنٹ کی سطح پر یہ اسی طرح سے موجود ہے. یہ جو امریکہ کہتا ہے نا کہ ہم انکنڈیشنلی سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کو, تو وہ انکنڈیشنلی یہی ہے کہ ان کا مفاد ہے یا نہیں ہے, وہ اسرائیل کو سپورٹ جو وہ کرتے رہیں گے چاہے اسرائیل کچھ بھی کرے. امریکہ میں بھی ایکسپرٹس کے لیول کے اوپر, پاپولیشن کے لیول کے اوپر یہ بات وہاں پر کلیئر ہو رہی ہے. ایک بڑی تحریک, میس اویکننگ تحریک جو وہاں پر چل رہی ہے کہ اسرائیل کی ہر ایک چیز کو سپورٹ کرنے میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے, اور ہمارا مفاد مڈل ایسٹ میں پیس سے ہے, جنگوں سے نہیں ہے, کیونکہ مڈل ایسٹ کو آلریڈی ہم کنٹرول کرتے ہیں, ہماری بیسز وہاں پر قائم ہو چکی ہیں. تو مسلسل جنگوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ الٹیمیٹلی ریجن ول پش آؤٹ امریکہ, ٹھیک ہے نا. ایک نہ ایک دن وہ امریکہ کو یہاں سے دھکیل کر باہر کرے گا یہ ریجن. اس سے پہلے برطانیہ کا یہاں پر انفلوئنس تھا, تو امریکہ نے مڈل ایسٹ کو سوائے جنگوں کے کچھ بھی نہیں دیا ہے. تو امریکہ کو بھی یہاں پر جنگیں سوٹ نہیں کرتی, پیس سوٹ کرتا ہے, کیونکہ ان کا کنٹرول ہے, وہ آلریڈی اپنی بیسز رکھتے ہیں, تمام گورنمنٹس ان کی محتاج ہیں آلریڈی, تو پھر اور کیا کرنا ہے. تو اس لیے وہاں ایکسپرٹس کے سطح کے اوپر, تھنک ٹینکس کی سطح کے اوپر, پاپولیشن کے سطح کے اوپر اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا بنیادی انٹرسٹ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے میں نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ جو اگلی چیز جڑی ہوئی ہے گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کی طرف جب وہ چلے جائیں گے, اگر وہ اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر الاقصی کی طرف وہ آئیں گے, اور بنیادی طور پر وہاں پر ٹیمپل بنانا ہے. اور آج جو کچھ ہوا ہے یہ اس کا بالکل ایویڈنس ہے. بین گور 3000 سیٹلرز کے ساتھ وہاں پر داخل ہوا ہے, اس نے کھل کر کہا کہ یہاں پر ٹیمپل بنے گا, یہ ہمارا ہے, ٹیمپل ماؤنٹ ہمارا ہے,
یہاں پر ٹیمپل بنے گا. یہ آج اس نے کھل کر باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ یعنی اس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں. چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو یعنی ان کی طرف سے لکھی ہوئی ہیں, جو ان کے زائنسٹ لیڈر ان کو بتا کر گئے کہ اس ڈائریکشن میں آگے بڑھنا ہے, وہ اس ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور ساتھ ان کا جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیپ دا نیبرز ویک اینڈ فریکچرڈ. جو بین گورین ہے اس کا جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ تھا اس میں صدرن لیبنن بھی تھا, اس میں صدرن سیریا بھی تھا, اس میں سینائی بھی تھا. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل نے آلریڈی صدرن لیبنن کے کچھ پارٹس کو آکوپائی کر رکھا ہے. صدرن سیریا میں ان کا پروجیکٹ ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اسرائیل کا ابھی تک کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. تو کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں آپ کو بارڈرز مینشن کرنا پڑتے ہیں کہ ہمارا یہ کنٹری ہے, اس کے یہ بارڈرز ہیں. کتنی انٹرسٹنگ بات ہے, آفٹر 80 ایئرس اسرائیل کا کوئی کلیئر بارڈر نہیں ہے. مطلب سیریا ہے, ٹرکی ہے, سعودی عربیہ ہے, ایران ہے, ہر ملک کا ایک کلیئر بارڈر ہوتا ہے نا کہ ہمارا بارڈر یہاں تک ہے. اسرائیل وہ دنیا کا واحد کنٹری ہے جس کا بارڈر ہی نہیں ہے. اس نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اس کے بارڈرز کہاں تک ہوں گے. تو اس کے بارڈرز ہو سکتا ہے وہ ترکی تک جائیں, ہو سکتا ہے وہ دجلہ فرات تک جائیں, تو وہ بارڈرز کہیں تک بھی جا سکتے ہیں. ابھی تک انہوں نے اپنے بارڈر جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیے ہیں. تو اس ساری بات کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ کس پیٹرن کے تحت جنگ چل رہی ہے. لیبنن میں وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, شام میں وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, سینائی کا وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں. اور دوسری بات اس سے یہ واضح ہوئی کہ اگر اسرائیل کو یہاں پر نہیں روکا گیا تو وہ ہر ایک تک پہنچے گا, کیونکہ اس کا بنیادی مقصد ہی سب کو ویک اور فریکچرڈ رکھنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو یہاں پر روک لیا جاتا ہے تو صرف غزہ کا سیز فائر اچیو نہیں ہوگا, بلکہ یہ پورا جو آرڈر ہے, کیونکہ وہ اس پوری ڈائریکشن میں بڑھ رہا ہے نا کہ سیریا بھی لینا ہے, لیبنن بھی لینا ہے, جارڈن کے پارٹس بھی لینے ہیں, سینائی بھی لینا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ لینا ہے, تو وہ سب کی نجات ہوگی, لیبنن کی بھی, شام کی بھی, سب کی, پورے ریجن کی, اور اب تو پوری انسانی کی جب نجات ہوگی. تو یہ ایک ایسی لڑائی ہے کہ جس میں یہ پورا جو آرڈر ہے یہ دھڑم سے گر جائے گا, اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہمیشہ کے لیے زمیں بوس ہو جائے گا. تو اس لیے یہ لڑائی بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آج وہ سیز فائر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ پروجیکٹ گیا, کیونکہ روز روز تو ان کو جینوسائیڈ کا موقع نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے سیز فائر سے مراد یہ ہوگا کہ یہ پورا آرڈر جو ہے وہ اس کے ساتھ گرے گا, اور اسی لیے اسرائیلی اس کو روکنے کے لیے آخری حد تک تیار نہیں ہے. لیکن کان سے پکڑ کر رکوانا ہے. اچھا, وہ اتنے دندناتے کیوں پھرتے ہیں؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے نا. ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ بھئی اتنے اسلامی ملک ہیں, ایک چھوٹا سا اسرائیل, تو وہ اتنے دندناتے کیوں پھرتے ہیں؟ ان کو کس بات کا یہ گھمنڈ ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں ایک ہیڈ لائن اس تناظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ فارمر سعودی انٹیلیجنس چیف ہیں پرنس ترکی الفیصل. بڑی امپورٹنٹ بات, یہ باٹم لائن ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک فل سکیل عرب وار جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر لانچ کر دی جاتی ہے, اٹ وڈ بی اے لوزنگ بیٹل. ایوری ون نوز اسرائیل ملٹری اسٹرینتھ. یعنی مصر, یعنی جارڈن, یعنی سعودی عربیہ, یہ تمام ممالک اگر اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اس میں ہمیں شکست ہو, یعنی عربوں کو شکست ہو جائے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فارمر سعودی انٹیلیجنس چیف. اور انہوں نے کہا مزید کہ عرب ورلڈ جو ہے وہ کنسسٹنٹلی چوز پیس اینڈ کین ناٹ کنٹراڈکٹ اٹ سیلف بائی چوزنگ وار. تو یہ ہے وہ گھمنڈ جو اسرائیل کو ہے کہ عرب جو ہے وہ کبھی بھی اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کریں گے until and unless کہ فلسطینی وہاں پر ڈسپلیس ہو جائیں, تو مصر مجبور ہو جائے. تو ان کو گھمنڈ یہ ہے کہ یعنی یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یہ تو اپنے ذہنوں میں ہی شکست کھا کر بیٹھے ہوئے نا, کہ یہ پہلے سے ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی جیت نہیں ملے گی. تو اس لیے ان کو گھمنڈ یہ ہے کہ آپ مظاہرے کرتے رہیں, آپ جو مرضی کرتے رہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آن گراؤنڈ وہ کہتے ہیں کیا ہماری جینوسائیڈ کو کوئی روک سکا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکا. تو کون روکے گا آ کر؟ کیا عربز آئیں گے؟ عربز تو نہیں آئیں گے, پھر کون آئے گا؟ تو یہ بنیادی وہ گھمنڈ ہے جس پر وہ دندناتے پھرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایران جنگ میں بھی یہ گھمنڈ ٹوٹا ہے, کیونکہ جو آن پیپر پاور تھی, یعنی ادھر امریکہ ہے, اسرائیل ہے اور برطانیہ ہے, تینوں نے مل کر جنگ لانچ کی ایران کے اوپر, لیکن شکست ہوئی, ایران کو وہ ڈسٹرائے نہیں کر سکے. تو یہاں بھی کیلکولیشن جب ان کی الٹی پڑ سکتی ہیں. تو یہ وہ تناظر ہے کہ جس میں جنگ جاری ہے, اور اس تناظر میں وہ دندناتے پھرتے ہیں, اور اس تناظر میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جینوسائیڈ غزہ میں بھی جاری رہے گی, ویسٹ بینک میں بھی جاری رہے گی, اور دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے, آن گراؤنڈ آ کر ہمیں کون روکے گا. لیکن یہ بہت سارے بڑے متکبر اور ظالم
جابر جو آئی ہیں بہت سارے حکمران، بہت ساری اینٹیٹیز، وہ ایسی ہی غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں۔ تو اس راستے کے اوپر جس میں وہ مسلسل جنگیں چھیڑے ہوئے ہیں اور جو انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے اور جو دنیا اپنے دروازے بند کر رہی ہے، اصل میں تو وہ ایک بڑا فیکٹر ہے جس سے اسرائیل کے یہ تمام ڈکلیئرڈ گولز ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ اور آسٹریلیا کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ آج کتنی بڑی خبر آ رہی ہے۔ آسٹریلیا میں بالکل ایک نیا چیپٹر ہے، آئیکونک ہاربر برج آف سڈنی، وہاں پر آپ کو پتا ہے کتنا مجمع جمع ہو گیا، 1,00,000 لوگ آسٹریلیا میں جمع ہوئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کی زندگی کتنی تیز ہوتی ہے اور اپنے کام سے ہر کوئی اپنا کام رکھتا ہے۔ اس فلسطین کے لیے جس کو اپنوں نے اس حد تک ابنڈن کر دیا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی جنگ لانچ کریں، ذہنوں میں بھی نہیں سوچ سکتے، اس کے لیے آسٹریلیا کا 1,00,000 مجمع، اور ایون کسی عرب کیپٹل میں بھی اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے، 1,00,000 کا مجمع، اور پھر اہمیت۔ اور اس کو رکوانے کے لیے آسٹریلین گورنمنٹ اور ایڈمنسٹریشن پورا اس نے زور لگایا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے وہ نہ ہو۔ اور پھر کیا ہوا؟ پروٹیسٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے اور سپریم کورٹ نے الاؤ کیا اس پروٹیسٹ کو۔ یعنی یہ بالکل ایک الگ چیز ہے کہ گورنمنٹس اس طرح بھی ڈھیر ہو رہی ہیں کہ عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں پروٹیسٹ کریں، اور اس ہاربر برج کا بند ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آسٹریلیاز آئیکونک سڈنی ہاربر برج کلوز فار پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ۔ آسٹریلین لا میکرز کال فار سینکشنز آن اسرائیل ڈیورنگ سڈنی پروٹیسٹ۔ انہوں نے کہا کہ ویری ہارشسٹ سینکشن جب وہ اسرائیل پر لگنی چاہیے۔ اور وکی لیک فاؤنڈر جولین اسانج جو ہے وہ اس میں پہنچے ہیں، اور اس میں ایک فیمس اسرائیلی آتھر ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے اور انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں۔ آسٹریلین پروٹیسٹر outrage over Israel war on Gaza and government complicity. There has been massive protest against Israel wars on Gaza in Sydney. There has been a massive protest against Israel. اور اینتھنی جو کہ جنہوں نے بک لکھی ہے پیلسٹائن لیبارٹری a book on the Israeli arms and surveillance، انہوں نے وہاں پر سپیچ کی۔ ورلڈ وائڈ وہاں پر بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر سپیچز کی ہیں۔ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی۔ انہوں نے کہا نیور سین اے ٹرن آؤٹ لائک دس ان آسٹریلین سٹی، کبھی اتنا بڑا مجمع آسٹریلین شہر میں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جو ایگزیکٹ فگرز ہیں وہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجمع اور اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ کم سے کم 1,00,000 لوگ جو ہے وہ یہاں پر جمع ہیں، which was similar to what I am seeing in the US and Europe now۔ یورپ اور امریکہ میں اسی طرح کے بڑے بڑے مظاہرے اب شروع ہو گئے ہیں۔ Protesting the genocide in Gaza are not the people who normally protest۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ آتھر یہ سپیچ کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں آسٹریلیا کے جو نارملی اتنا بڑا پروٹیسٹ کرتے نہیں ہیں، اور یہ آج فلسطین کے لیے اتنا بڑا پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور اس میں اب ایک نیا فینومنا ہے، وہ عربوں کے حوالے سے بھی ہے اور ویسٹرن گورنمنٹس کے حوالے سے بھی ہے، کہ جس میں اسرائیل سے زیادہ تنقید جو گورنمنٹس کی خاموشی ہے اس پر ہو رہی ہے کہ اسرائیل تو جو کر رہا ہے، اسرائیل کی اصلیت تو ہمارے سامنے آ گئی ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو عربوں پر بھی اب یہی بات ہے کہ جیسے مصر کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، تو اس طرح ویسٹرن گورنمنٹس کے خلاف بھی اب یہ بات ہے کہ بھئی آپ کی خاموشی اصل میں اس کو کنٹینیو رکھے ہوئے۔ outraged are just about what Israel is doing in Gaza but also the Australian government complicity۔ اسرائیل پر غصہ تو ہے ہی ہے، لیکن اب جو ایک نئی بات ہے کہ وہ زیادہ پریشر، وہ زیادہ بات کر رہے ہیں گورنمنٹس کی کمپلسٹی کے اوپر کہ آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا جو ہے وہ فار مینی ایئرس سپورٹ کرتا رہا ہے، خاص کر اس پوری 22 مہینوں میں، اور آسٹریلیا جو ہے وہ پارٹ آف دا سپلائی چین ہے۔ F-35 جو جیٹس اسرائیل کو جاتے ہیں جسے بومبنگ کر رہا ہے، اس کا سپلائی چین کا آسٹریلیا بھی حصہ ہے۔ یہ آسٹریلیا کے ہاربر برج کے اوپر یہ سپیچز ہو رہی ہیں، تو کون سا سیاستدان جو ہے وہ اس کو افورڈ کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، کون سا؟ دیکھیں ڈومیسٹک ایشوز تو اس سے ہٹ کر ہیں، انٹرنیشنل ایشوز تو اس سے ہٹ کر ہیں، اور فلسطین کے لیے اتنے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہ کسی انفلیشن کے اوپر مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے، یہ فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے، تو یہ بالکل ایک نیا چیپٹر ہے۔ اس لیے جو کچھ یہاں پر اسرائیل پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے، صدرن لیبنن بھی لیں گے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سب کنیکٹڈ ہے، وہ غزہ خالی نہیں لینا چاہتے، وہ ان کو صدرن لیبنن بھی لینا ہے، اس لیے ان کی ناکامی ہر ایک چیز کی ناکامی ہوگی، پوری جو آرڈر ہے وہ فال کرے گا۔ تو جو اسرائیل سوچ کر بیٹھا ہوا ہے غزہ بھی لیں گے، ویسٹ بینک بھی لیں گے، لیبنن بھی لیں گے، شام بھی لیں گے، پھر ترکی کے خلاف اب انہوں نے جنگ کی تیاری کر دی ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اچھا، ایران کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، کمانڈر ان چیف آف دا ایرانین آرمی، انہوں نے کہا کہ ایران کے میزائل اور ڈرون جو فورسز ہیں وہ اس وقت آپریشنل ہیں
اور فلی پریپیئرڈ ہیں ٹو کیری آؤٹ اینی آپریشن. یہ ایران سے بار بار سگنلز آ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس انٹیلیجنس ہے کہ اسرائیل حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے, وہ ایئر ڈیفنس ڈپلائے کر رہا ہے اسرائیل, اور مختلف نئے منصوبے بنا رہا ہے کہ اب ایران پر جنگ کیسے شروع کرنی ہے. پہلے تو پورا زور لگایا نا, اب کیا نیا پیٹرن ہوگا, کیا وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی اسیسینیشن سے شروعات کی جائے گی. تو مختلف منصوبے اسرائیل بنا رہا ہے, پورا ارادہ رکھتا ہے ایران پر حملہ کرنے کا, تو ایران مسلسل یہ سگنلز بھیج رہا ہے. اسٹیو وٹکوف جب وہ 5 دنوں سے اسرائیل میں موجود ہے اور پتہ نہیں وہاں پر کیا کر رہا ہے, پانچواں دن ہے کہ آج وہ اسرائیل ہی کے اندر موجود ہے. اچھا, اور جو امریکی ایمبیسڈر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نو ایویڈنس آف جینوسائیڈ بینگ کمیٹڈ ان غازہ, فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے. یعنی کل یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سٹارویشن نہیں ہے, آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جینوسائیڈ بھی نہیں ہے. تو بین گور جو ہے اس نے 3000 سیٹلرز کے ساتھ داخل ہوا ہے. اس نے کہا کہ گورنمنٹ ول ایکسلریٹ انکریجنگ غازہ ریزیڈنٹس ٹو والنٹری مائگریٹ. غازہ کے ریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کو اب ہم وہاں سے مائگریٹ کروانے جا رہے ہیں اور ہم انٹینسیفائی چیزوں کو کرنے جا رہے ہیں. یعنی یہ ود ان ویکس کا معاملہ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے. بین گور اسینڈز ٹیمپل ماؤنٹ پریئنگ لاؤڈلی ان وائلیشن آف دا اسٹیٹس کو. تو یہ جو بنیادی اسٹیٹس کو تھا نا کہ بھئی یہ مسجد اقصیٰ ہے, یہ ویسٹ بینک ہے, یہ غزہ ہے, تو اس کو یہ توڑ رہے ہیں. بار بار مسجد اقصیٰ میں داخل ہونا, غزہ میں جو کچھ کر رہے ہیں ویسٹ بینک, تو یہ اسٹیٹس کو توڑ رہے ہیں. تو جو اسٹیٹس کو ٹوٹے گا, جو ٹوٹ چکا ہے, تو نتیجہ اگر ان کے حق میں نہیں آیا تو وہ مکمل جو اسرائیل کا موجودہ آپ کہہ لیں کہ ایک اسرائیلی جو ریاست ایگزسٹ کرتی ہے وہ پھر نہیں کرے گی, ٹھیک ہے نا, وہ بالکل ڈائلیوٹ ہو جائے گی. جو دیکھیں جیسے ساؤتھ افریقہ ہے وہ بھی تو ڈائلیوٹ ہو گیا تھا نا بھئی, وہاں بھی تو ایسی ہی سیٹلر کالونی تھی, تو کیا بن گیا کہ وہاں پر وہ بھی رہ رہے ہیں جو سیٹلرز تھے اور جو وہاں پر انڈیجنس تھے وہ بھی رہ رہے ہیں, اور ایک ہی ریاست بن گئی. تو اس طرح سے ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں جو سیٹلر کالونیز ہیں. یا پھر جیسے الجیریا میں ہوا کہ ان کو پھر سب کو موسٹلی جب واپس جانا پڑا, تو یہ دوسرا آپشن ہوتا ہے. اب لیپڈ کیا کہہ رہا ہے, اسرائیلی اپوزیشن لیڈرز کال فار اینڈ ٹو غازہ وار. اسرائیلی گورنمنٹ لاسٹ کر چکی ہے سپورٹ آف دا اسرائیلی پبلک ان میجورٹی اینڈ no longer has the legitimacy to continue the war. اور یہ دو زبردست ہیڈ لائنز دیکھیے. ہیررز یہ لکھ رہا ہے Americans should not ask only about Gaza but also what it's done to Israel. کہ جنگ نے اسرائیل کی کیا تباہی پھیر دی ہے, امریکن ذرا ادھر بھی نظر ڈالیں. اب یہ والی جو میں بات کر رہا تھا ہیررز کی, یہ والی ہیڈ لائن دیکھیے. The victim identity Israel built over generations now fuels its denial of genocide in Gaza. یہ بڑا باٹم لائن بات ہے کہ جنریشنز آفٹر جنریشنز انہوں نے اپنے آپ کو یہ پورٹرے کیا کہ ہم وکٹمز ہیں, اینڈ ویسٹ کے لوگ ان کو وکٹم سمجھتے تھے اور فلسطینیوں کو اگریسر, ظالم, ٹیررسٹ سمجھتے تھے. لیکن یہ بات بہت بڑی تبدیلی وہاں پر آئی ہے. اور اسرائیلی جو ہے وہ آر انگیجنگ ان کلاسک جینوسائڈ اینڈ ڈینائل ٹیکٹک. اینی مینشن آف پیلسٹینین سفرنگ از سین ایز اے تھریٹ ٹو دا نیشنز امیج اینڈ سروائیول. یہ اسرائیل ہے کہ ہیررز یہ لکھ رہا ہے کہ اگر فلسطینیوں کے اوپر جو ہونے والا ظلم ہے, اگر اس کی تصاویر اور ویڈیوز سامنے لائی جائیں یا اس کے اوپر بات کی جائے, تو اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اس کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے, یہ اس کے سروائیول کے لیے خطرہ ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو نہ دکھایا جائے. تو یہ اوورال اسرائیل کی طاقت ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی آرمی جو ہے وہ اس نے سیریا کے علاقوں میں انکرجن کی ہے, اس کی انہوں نے فوٹیج بھی جاری کی ہے. اور لیبنان کے پریزیڈنٹ نے حزب اللہ کو بتایا ہے اٹ ہیز نو چوائس بٹ ٹو کوآپریٹ ود دا اسٹیٹ, کہ یہ ہتھیار ڈالنے ہوں گے. تو اب آپ یہاں پر بھی دیکھیں حزب اللہ کے خلاف وہ براہ راست لڑے, اسرائیل شکست کھا گیا. تو اب یہ ایک اور پیٹرن ہے حزب اللہ کو ڈسٹرائے کرنے کا, کیونکہ حزب اللہ نہیں ہوگی تو لیبنان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اور یہ بات لیبنی اسٹیٹ کے ذہن میں نہیں گھس رہی ہے. لیکن اسرائیل کا پروجیکٹ یہ ہے کہ اگر حزب اللہ, دیکھیں حزب اللہ سے وہ نہیں لڑ سکے ہیں, اس لیے وہ یہ دوسرے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں کہ لیبنی اسٹیٹ کو استعمال کر رہے ہیں حزب اللہ کے خلاف. تو پروجیکٹ یہاں بھی وہی ہے, کیپ دا نیبرز فریکچرڈ اینڈ ویک. تو یہاں پر اگر حزب اللہ نہیں ہوگی تو لیبنان کا دفاع کون کرے گا. اور سیریا میں انہوں نے اپنی مداخلت بند نہیں کیا, پھر وہ سیریا کے اندر داخل ہوئے, اور وہ الشرع کی گورنمنٹ کو سٹیبلائز نہیں ہونے دینا چاہتے اور سیریا کو بھی کمزور رکھنا چاہتے ہیں. اس سے وہ اپنے بارڈر جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتے رہیں گے. اور ظاہر ہے کہ ٹرکی اور پورے مڈل ایسٹ کے لیے یہ افورڈیبل نہیں ہے, اور رشیا کے لیے بھی افورڈیبل نہیں ہے. سو یہ ایک منظرنامہ ہے جو مختلف انداز میں ہم نے آپ کے سامنے کمپریہنسو پکچر رکھی ہے. اس طرح سے یہ لڑائی جاری ہے, اور اب فتح صرف ایک محاذ پر نہیں ہوگی, یا تو وہ سارے محاذوں پر فتح ہوگی یا پھر وہ سارے محاذوں کے اوپر شکست ہوگی. تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے راز رگا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.